नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज अंडर 19 एशिया कप की, जहां पाकिस्तान ने यूएई को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। सुमैर मिन्हाज, अहमद हसन, हमजा जहूर की जिम्मेदाराना बैटिंग के बाद हदफ के ताकुब में यूएई की बैटिंग अब भी जारी है। नेशनल स्पोर्ट्स अपडेट में पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन मंजूरी भी दे दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल के लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी को सराहते हुए मुजफ्फराबाद में मैचेस कराने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है और पाकिस्तान सुपर लीग 2026 नए फॉर्मेट, नए वेन्यूज और पहली बार इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के बारे में भी मोहसिन नकवी ने बात की है। नाजरीन, बात प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपसे उस गेम से शुरुआत करेंगे जहां सिर्फ स्कोर नहीं, स्किल, रफ्तार और हौसले की बात होती है। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में ड्रिफ्टिंग महज रेस नहीं बल्कि एक फन समझा जाता है। जापान की तंग पहाड़ी इलाकों, सड़कों से जन्म लेने वाला ये खेल आज आलमी स्टेजेस, डी फॉर्मूला और ड्रिफ्ट मुकाबलों तक पहुंच चुका है, जहां गाड़ी पर कंट्रोल, रफ्तार, ड्राइवर्स की जहनी मजबूती का इम्तिहान भी लिया जाता है। ड्रिफ्टिंग में एक सेकंड की गलती भी सब कुछ बदल कर रख देती है और यही चीज उसे दुनिया के मुश्किल तरीन मोटर स्पोर्ट्स में शामिल करती है। आज इसी आलमी खेल में पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी धाक बिठा दी है। लाहौर में होने वाली पाकिस्तान ड्रिफ्ट PDS सीरीज टीम इस्लामाबाद के आशिर आसिम और हमजा इफ्तिखार ने 6 में से 5 ट्रॉफीज अपने नाम करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस इवेंट में मुल्क भर से 30 प्रोफेशनल ड्राइवर्स ने शिरकत की और यह मुकाबला साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। नाजरीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आशिर आसिम और हमजा इफ्तिखार। तफसीलात उनसे जानेंगे कि ये खेल किस हद तक खतरनाक है, इसका शौक कैसे पैदा हुआ, रोजाना कितनी प्रैक्टिस दरकार होती है। आशिर आसिम और हमजा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे सबसे पहले आशिर की जानिब। आशिर, आप बताइएगा इस खेल का शौक कैसे पैदा हुआ और ये मुकाबला कितना सख्त था? 5 ट्रॉफीज नाम करके कैसा लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया। असल में हम इस्लामाबाद में शुरू में गाड़ियां शौक के तौर पे, हर बच्चे को शौक होता है गाड़ी का, हम सब ने गाड़ी रखी, हमने सड़कों पे चलाना शुरू की, दोस्तियां हुई आपस में, फिर हमने ड्रिफ्टिंग को दरियाफ्त किया यहाँ पर और हमें थैंक्स टू रूम रेसिंग सर्किट हमें एक प्लेटफॉर्म मिला ड्रिफ्टिंग करने का। जब हम सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए और हमें वहाँ पर एक दूसरे के साथ ड्रिफ्टिंग करके सीखने को मिला बहुत कुछ, तो एक कंपटीशन की सूरत निकाली की और उसमें हमें आपस में पूरे पाकिस्तान से 30 ड्राइवर्स बल्कि आपस में कम्पीट किया, जिसमें से हमारी टीम HQ ने 6 में से 5 ट्रॉफियां आपने हासिल की और हमारा ये शौक सिर्फ शौक नहीं, अब एक हॉबी और पैशन बन चुका है। ठीक है, हॉबी और पैशन बन चुका है। हमजा इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद है। हमजा, आप 5 ट्रॉफीज अपने नाम की हैं, बड़ा एजाज है। इस्लामाबाद के लड़कों ने ये खेल मुतारफ तो सिर्फ एक होता है, सिर्फ मुतारफ करवा देना, लेकिन उसके बाद जीत कर मुल्क का नाम भी रोशन करना, कैसा फील कर रहे हैं उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी हम लोगों में से किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि आप पाकिस्तान में एक ट्रैक होगा। तो थैंक्स टू रूम रेसिंग सर्किट, उन्होंने एक ट्रैक हमें फराहम किया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहां हम जाके सेफली ड्रिफ्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ियां लेके जा सकते हैं। मैं तो चाहूंगा यहाँ इस्लामाबाद में भी हमारे पास एक ट्रैक हो, क्योंकि यहाँ से हम लड़के जिस वक्त लाहौर जाते हैं अपनी गाड़ियां टेस्ट करने के लिए, कई महीनों उसके ऊपर मेहनत करते हैं, बड़ा टाइम उस पर लगाते हैं, टाइम मनी बहुत ज्यादा उसके ऊपर लगता है, फिर गाड़ी यहाँ से लेके जाना, वहां जाके जाहिर है रहना कई दिन, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव हम लोगों को पड़ता है। तो आई रियली वांट कि अगर यहाँ इस्लामाबाद में भी कोई ट्रैक बन जाए। कया जहां तक ट्रॉफीज की बात है तो 6 में से 5 ट्रॉफीज, ये तो एक बिल्कुल ही मौजा था हम लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आशिर, आपसे जानेंगे, गेम काफी मुश्किल है, मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है और इसके अलावा फिर हम ये बात करें तो ड्रिफ्टिंग से अगर खुदा ना खास्ता 1 सेकंड की भी गफलत हो जाए तो मुकाबला हारने के अलावा जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। घर वालों ने कभी रोका नहीं इस हवाले से, मना नहीं किया कि ये इतना मुश्किल गेम है, जानलेवा गेम है, नहीं खेलो या नहीं जाओ या इस तरह की गाड़ियां नहीं चलाओ? अच्छा, अब जब हम ड्रिफ्टिंग करते हैं ट्रैक्स पे जाके और अगर हम स्ट्रीट्स पे ड्रिफ्टिंग करें तो ये बहुत अलग चीज है। अगर हम स्ट्रीट्स पे करें तो वो तो डेंजरस है, सबके लिए इलीगल भी कहा जाता है उसको, तो उसके लिए हमें ट्रैक दिया। ट्रैक पे हमारे जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करती है कि हमारे पास सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हो, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी में होता है, हमारे पास रेसिंग सूट्स होते हैं, गाड़ी में रोल केज लगाया जाता है, जिसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी उल्टी होती भी है तो अंदर बैठे हुए ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं होता। तो सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद घर वालों ने भी देखा, उन्होंने भी आके हमारे साथ इवेंट एंजॉय किया, तो फिर उनको खुद भी तसल्ली होगी थी कि वहां पर सेफ है सारा।
ٹھیک ہے، حمزہ افتخار، عاشر عاصم، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید انفارمیشن لیں گے. لیکن ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپورٹس ون اور ہم بات کر رہے تھے ڈرفٹنگ پر. ہمارے ساتھ دو ڈرفٹرز موجود ہیں، عاشر عاصم اور حمزہ افتخار. ایک بار پھر رخ کریں گے حمزہ افتخار کی جانب. حمزہ، کامیابی پر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن اس شاندار کامیابی کے پیچھے کن مشکلات کا سامنا رہا ہے آپ کو؟ خیر مبارک. کامیابی کے پیچھے بہت ساری مشکلات تھی. ایک پلیٹ فارم نہیں تھا ہمارے پاس. ہم اسٹریٹس پہ ڈرفٹنگ کرتے رہے ہیں وچ وی ڈو ناٹ پروموٹ. ٹریک ہمیں ایک ملا تھینکس ٹو وروم ریسنگ سرکٹ. ٹی بی اے، عدیل بھائی، تیمور بھائی، انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، بڑا انہوں نے گائیڈ کیا. ہم ٹریک پہ گئے، انہوں نے سارا سمجھایا کہ اس طرح آپ نے ڈرفٹ کرنا ہے، یہ اس کا ایکچوئل طریقہ ہے. ساری چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائی، سب چیزیں ہمیں گائیڈ کیا ہے انہوں نے. تو اس طرح سلو اینڈ اسٹڈی، لائک یہ کوئی اوور نائٹ سکسیس نہیں تھی. اس میں بڑی محنت لگی ہے، کافی ٹائم کی محنت ہے، کافی ٹائم محنت کی ہے. گاڑیوں پہ محنت کی ہے، اپنے آپ پہ محنت کی ہے. ہمارے پاس ریسنگ سیمولیٹر ہے گھر پہ، وہ اسٹیئرنگ ویل ہے، تو اس پہ بھی ہم لوگ سارے پریکٹس کرتے ہیں. تو وہ بالکل سیم ہے ٹریک پہ. اور وہ تو ٹریک پہ اتنا رسک بھی نہیں ہوتا، اسٹریٹس پہ رسک بھی ہوتا ہے، آپ کی اپنا بھی رسک ہوتا ہے، گاڑیوں کا رسک ہوتا ہے، کوئی سویلینز کا رسک ہوتا ہے. تو وہ بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتے ہم. ٹریک پہ جو ہے آپ بالکل سیف ہوتے ہیں، ٹوٹلی سیف انوائرمنٹ میں آپ ڈرفٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائک ہارنس لگی ہوئی ہوتی ہے، سیٹ بیلٹس آپ کی پراپر ورکنگ ہوتی ہیں، رول کیجز گاڑی میں انسٹالڈ ہوتے ہیں، کوئی فیول یا آئل کسی قسم کی لیکیجز نہیں ہوتی، ہر چیز پراپر ایک طریقے سے ماؤنٹ ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا. ریسنٹلی ٹریک پہ ایک گاڑی جو ہے اس کے ساتھ ایک مسہیپ ہو گیا تھا، بٹ الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. ریسنگ سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، گاڑی میں رول کیج بھی تھا، گاڑی میں مطلب سارے کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوا. گاڑی لائک الٹی بھی ہوگی تو گاڑی میں آگ نہیں لگی الحمدللہ. تو یہ ایک اچھا سپورٹ ہے، ریسنگ سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے حمزہ، یہاں پر ٹوٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکل بیسڈ گیم ہے یا پھر لک کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ اسکل بیسڈ گیم بھی ہے اور لک کا بھی کردار ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک مشین ہے نا، گاڑی ہے، تو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے آلٹریشن کی ہوئی ہوتی ہے ہر چیز میں. گاڑی کے انجن سے لے کے سیٹ سے لے کے ٹائرز، ہر ایک چیز جو ہے اینگل کٹس انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں. تو ملٹیپل آپ کا جو ہے نا آلٹریشن ہم نے کی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں مشین ہے تو مشین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا چیز خراب ہو جائے. ہم اپنی طرف سے تو آل ان جاتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز لگائی، فل برانڈیڈ لگائی، ٹائرز اچھے سے اچھے لگائے، فلیکس یوز کیے، اچھا گریپی ٹائر یوز کیا. تو اس میں اب لاسٹ ٹائم میں ابھی جس وقت کمپٹیشن ہوا ہے تو میرا ایک رات پہلے گاڑی کا ڈیفرنشیل ٹوٹ گیا تھا. ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس گاڑی کا ٹوٹے گا، بٹ ٹوٹ گیا تھا. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لک کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن سکلز جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں، ریکوائرڈ ہیں. اگر تھوڑا اچھا پرفارم کرتے تو ہو سکتا تھا ہم 6 کے 6 پوڈیم لے لیں. لیکن ابراہیم بھائی ہیں ہمارے پشاور سے، انہوں نے پوڈیم لیا اور وی آر ریئلی ہیپی فار ہیم الحمدللہ. ٹھیک ہے، عاشر عاصم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاشر، عام لوگ یا جو نارمل جنریشن ہے وہ تو اس گیم کو صرف ایک ریس کا مقابلہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ صرف یہ ریس ہے یا پھر دھواں اڑانے والا کوئی گیم ہے، لیکن ایکچولی اگر ہم آپ اس کو سمجھائیں گے تو یہ کتنا ٹیکنیکلی مشکل ہوتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری عوام میں اور ہمارے سویلینز میں یہ چیز بڑی کامن ہوئی ہوئی کہ ڈرفٹنگ اگر کوئی دیکھی جائے تو اس کو ایک فضول پیسہ حرام کر دینے والی چیز کہا جاتی ہے. لیکن اگر ہم ٹریک پہ آ کے پروفیشنلی اس چیز کو دیکھیں تو اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کافی کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں ہمیں. اس کے پیچھے 20-30 سال کے لوگوں کے ایکسپیرینس ہیں جو آ کے ٹریک پہ ہمیں سکھاتے ہیں آ کے. اور ڈرفٹ کرنا گاڑی کو اور چلانا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈرفٹنگ میں آپ کو ایک ایک چیز کیلکولیٹ کر کے چلنا پڑتا ہے. ذرا سا ایک بھی کوئی غلط آپ نے بیٹل کرتے ہوئے کوئی ایک سیکنڈ کا بھی غلط ڈیسیجن لیا تو آپ کی گاڑی ٹریک سے بھی اتر سکتی ہے اور آپ کی گاڑی ٹوٹل بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسکل بیسڈ پہلے اپنے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جیسے حمزہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس گھر میں سیمولیٹرز ہیں. اسٹریٹس پہ ڈرفٹنگ کرنے سے بہتر ہم باقی جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ گھر پہ بجائے گاڑی لینے کے گھر پہ سیمولیٹرز لیں، اس پہ اپنا ہاتھ بٹھائیں، اپنا پریکٹس کریں اس پہ. آپ اس کے بعد پھر ایک گاڑی تیار کریں ٹریک کے لیے اور ٹریک پہ آ کے سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ ڈرفٹنگ کو کیا جائے تاکہ نہ کسی اور کا نقصان ہو نہ اپنا نقصان ہو. ٹھیک ہے، خیر آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمزہ، عاشر سے ایک سال میں ہوتا ہے
اس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ دوسرا کیا سمجھتے ہیں آپ نے اتنے بڑے ایونٹ میں حصہ لیا، ٹیلنٹ ہے ایسا کہ جو جیسے یو اے میں اس طرح کے مقابلے کہ وہاں پیچھے 2 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ یہاں پر کراچی کی ایک ٹیم جو ہے وہ گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے مقابلے میں 8ویں پوزیشن حاصل کی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایم یہیں پہ کھیلنا ہے یا پر انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی آپ جا کر جو ہے وہ ڈرفٹنگ کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارا گول تو ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جائیں ڈرفٹنگ کرنے کے لیے. اسلام پاکستان میں اسپیشلی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بہت زیادہ ڈرفٹنگ کا ٹیلنٹ ہے. اسپیشلی ہمارا اسلام آباد میں، پشاور میں ہمارے بوائز ہیں، ان کے ڈرفٹنگ کے سکلز دیکھے جائیں اور ہمارے سکلز دیکھے جائیں تو سارے بہت ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اس وقت لاہور سے بھی ہمارے پاس پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں، کراچی میں بہت ٹیلنٹ ہے. بٹ مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے پاس سارے شہروں میں سے صرف ایک جگہ پہ ٹریک ہے، تو ہمیں پورا سال پریکٹس کرنے کے لیے لاہور لے کے جانی پڑتی ہے. اپنی گاڑیاں جو بھی ہمیں چینجز کرنی ہوتی ہیں، ہم سڑکوں پہ تو ان چیزوں کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں بار بار ٹریک پہ جانا پڑتا ہے پورا سال، جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں گاڑی ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر ہم سال کے اینڈ پہ آ کے کمپٹیشن رکھتے ہیں جس میں سارے پاکستان سے ڈرائیورز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس میں سے پھر جو ٹاپ 6 ہوتے ہیں وہ ٹرافیز لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ افتخار ہمارے ساتھ ہیں. حمزہ، نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرفٹنگ کے جو مقابلے ہوتے ہیں، کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو کسی بھی بیٹنگ سے پہلے، بالنگ سے پہلے پورا ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے. ہمیں گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں کہ پلیئر کس طرح سے آپس میں مشورے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر وہ پرفارم کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ اس طرح کی ریس ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی اسی طرح کا ہوتا ہے یا پہلے سے مینج کیا جا چکا ہوتا ہے کہ کون پہلے جائے گا، کون ڈرفٹنگ کرے گا، کون ہائی اسپیڈ پہ جا رہا ہے؟ یہ سارا آلریڈی پلانڈ ہوتا ہے. ہمارے ججز جو ہیں وہ یہ سارا کچھ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ساری چیزوں کی بریفنگ دیتے ہیں، ٹریک پہ واک بھی کرواتے ہیں، ہمیں سارا بتاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کتنی انیشیٹ کرنی ہے گاڑی، کس جگہ پہ کس طریقے سے آپ نے گاڑی لے کے جانی ہے. وہ سارا کچھ ہمیں پہلے سے ہی گائیڈ کر دیتے ہیں. ساری چیزیں وہ ہمیں پہلے سے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور ہر ایک چیز کی گاڑی میں آپ کی یہ ماڈیفکیشن ہونی چاہیے، سب کچھ اس طرح ہونا چاہیے. ان کا بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے اس سب چیزوں میں. تو پٹ سے لے کے بریفنگ وہ سارا ایک چارٹ بناتے ہیں جس میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی پہلے یہ جائے گا. اس کے بعد جس طرح اب میرے سے پہلے کچھ اور ڈرائیورز کے رن تھے، میرے بعد بھی کچھ اور ڈرائیورز کے رن تھے، تو ایک مارک شیٹ بناتے ہیں جس میں اینگل، سٹائل اور لائن کے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ کون کتنا زون کے اندر تھا، کون کتنا زون کے باہر تھا. اس کے حساب سے مارکنگ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون جیتا ہے، کون ہارا ہے. پھر اسی طرح ٹینڈم جو ہے اس میں 2 گاڑیاں اکٹھی ڈرفٹ کرتی ہیں. اس میں پھر ٹاپ 16 ہے، پھر وہ ایلیمنیٹ ہوتے ہوتے رنز ٹاپ 8 آ جاتا ہے، پھر ٹاپ 4. تو اس طریقے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ، جیسے حاشر ابھی جیسے حمزہ بات کر رہے تھے کہ گاڑیوں کی ماڈیفکیشن کروانی ہوتی ہے، نارمل گاڑیاں، عام گاڑیاں جو مطلب سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں، یہ اس طرح کی کوئی گاڑیاں ہوتی ہیں یا انہی گاڑیوں میں ماڈیفکیشن کروائی جاتی ہے؟ کوئی اسپیشل گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے؟ ڈرفٹنگ کے لیے ہمارے پاس اسپیشل ریئر ویل ڈرائیو گاڑی کہتے ہیں اس کو. ریئر ویل ڈرائیو گاڑیاں ہماری ڈرفٹنگ کے لیے کام آتی ہیں. عام سڑکوں پہ موسٹلی فرنٹ ویل ڈرائیو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو اسپیسیفک کچھ چیسیز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈرفٹنگ کے لیے، جو باقی دنیا میں بھی چل رہے ہیں، انہی چیسیز کو ہم یہاں پر بھی ڈھونڈتے ہیں اور ان کو ہم ڈرفٹنگ میں کنورٹ کرتے ہیں. اس میں ہم انجن سواپ کرتے ہیں، اس میں بڑے سی کے انجنز ڈالتے ہیں. اس کے بعد کافی موڈیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں ہمیں. اس کے LSD لگانی پڑتی ہے، ٹائرز لاک کرنے پڑتے ہیں. کافی چیزوں سے ہمیں گزر کے جانا پڑتا ہے. پورے سال 2 سال کی محنت ہوتی ہے. اس کے بعد گاڑی ڈرفٹنگ کرنے کے قابل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ حاشر عاصم اور حمزہ افتخار موجود ہیں. میں دونوں سے میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اب جو فیوچر میں جو نیو جنریشن ہماری ہے، ہمارے اس وقت جو ینگسٹر ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں اگر اس فیلڈ میں، تو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ حاشر پہلے آپ بتائیے گا. میں سب سے زیادہ سیٹ ٹائم میٹر کرتا ہے. جتنا آپ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، جتنا اس کو چلاتے ہو، جتنا اس کو ڈرفٹ کرتے ہو، آپ کو اتنا اچھا اپنی گاڑی کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور آپ اتنی اچھی ڈرفٹنگ بھی کر سکتے ہو. اور اگر آپ انڈر ایج ہو بھی تو آپ کو سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ ایک سیمولیٹر خرید کے گھر پہ رکھیں اور اس پہ اپنا ہاتھ بٹھائیں. 2-3 سال پریکٹس کریں اس پہ. جب آپ لیگل ہو جائیں، ڈرائیونگ کی ایج پہ آ جائیں، تو پھر آپ ایک گاڑی بلڈ کر کے ہمارے پاس ٹریک پہ ہیں، ہم سارے وہاں پر آپ کی سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے اور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے ساتھ. ٹھیک ہے. حمزہ افتخار، جو نوجوان اس کھیل میں آنا چاہتے ہیں، اپنا کریئر بھی اسی کھیل کو بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ بالکل جی، ضرور آئیں. بہت اچھا کھیل ہے، بڑا اسکل چاہیے اس کے لیے. یہ کوئی اچھا کھیل ہے لیکن خطرناک بھی ہے حمزہ. ہاں اچھا ہے، خطرناک بھی ہے. تو نئے لوگ آئیں، ضرور آئیں. جس طرح ابھی عاشر نے کہا کہ سیمولیٹر لیں، گھر پہ پریکٹس کریں، بجائے اس کے کہ روڈ پہ کوئی حادثہ کرنے سے آپ گھر پہ وہ سیکھ لیں. نہ کوئی نقصان ہے اس کا، نہ کوئی ایشو ہے.
تو آپ آئیں, ضرور آئیں, ٹریک پہ آئیں, ڈرفٹ کریں, سب کو آنا چاہیے, سب کو وہاں پہ آ کے پریکٹس کرنی چاہیے, اپنے سکلز دکھانے چاہیے, اپنے آپ کو منوانا چاہیے. پر آئیں اور بالکل ایک سیف انوائرمنٹ میں آ کے ڈرفٹ کریں, اپنی گاڑی پراپر طریقے سے تیار کریں, ہر ایک چیز کو سیٹ کر کے, کوئی آئل لیکیجز وغیرہ نہ ہو, گاڑی پراپر آپ کی سیٹ ہو, صحیح چلتی ہو. تو آئیں, ضرور ٹرائی کریں. ہم تو چاہیں گے کہ جی اور کمپٹیشن آئے نیکسٹ ایئر, لکنگ فارورڈ کے اور کافی سارے ڈرائیورز آئیں, ہمیں اور مزید کمپٹیشن ملے. ٹھیک ہے حاشر, فیوچر میں پی ڈی ایس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کا کوئی پلان بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اصل میں پی ڈی ایف ہمارے تیمور بھائی, عدیل بھائی اور طلحہ بن ازل ہمارے انٹرنیشنل ڈرفٹر ہیں. طلحہ بن ازل اور عدیل بھائی, انہوں نے مل کے ایک فیڈریشن قائم کی ہے پاکستان میں, جو کہ بہت مشکلوں سے ایک چیز قائم کی گئی ہے, تھینکس ٹو دیم. اور ابھی ان کا یہی پلان ہے کہ ہمارا ڈرفٹنگ پہ پریکٹس کروا کے کمپٹیشنز کو تھوڑا, ابھی پچھلے سال کے کمپٹیشن کو دیکھا جائے اور اس سال کے کمپٹیشن کو دیکھا جائے تو بہت ڈفرینٹ تھا اور بہت مشکل تھا. تو آہستہ آہستہ ہر سال یہ اور مشکل کرتے جائیں گے جب تک ہم ایک لیول پہ نہیں پہنچیں گے. اس کے بعد ان کا پلان اس کو انٹرنیشنل لے کے جانے کا ہے. تو انشاءاللہ ہم سارے اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی انٹرنیشنلی جا کے ڈرفٹ کریں. ٹھیک ہے حمزہ, آپ سے جانیں گے. اب نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی گیم ہو, ٹھیک ہے, ایتھلیٹس بہت پریکٹس کرتے ہیں, فزیکل بھی اور مینٹلی بھی. فزیکلی زیادہ کی جاتی ہے جم کرنا, ڈائٹ کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو مینٹین کرنا. کیا اس گیم کے لیے بھی ایسا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے, کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر, اسکلز ہونے چاہیے. اور ٹریک پہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے, جس وقت پبلک ہوتی ہے وہاں پہ تو ایک پریشر بھی ہوتا ہے. بہت سے اچھے ڈرائیورز جو ہیں ان سے اچھا پرفارم نہیں ہوتا, بہت سے نارمل ڈرائیورز اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. اسکلز ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے, اور پریکٹس ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور کانفیڈنس ہونا بڑی چیز ہے. جتنا آپ کو کانفیڈنس ہوگا اتنا ہی اچھی آپ گاڑی چلا سکیں گے اس میں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ دو ڈرفٹر حاشر عاصم, حمزہ افتخار, آپ دونوں موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ہمارے پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بدیو زما اور اعجاز شیخ. اعجاز نے لاہور سے جوائن کیا ہوا, اعجاز کی جانب جائیں گے. اعجاز, ہمارے ساتھ دو زبردست جو 5 اپنے اس وقت میڈل جیت چکے ہیں, 6 میں سے 5 اسلام آباد بوائز کے نام رہا. عاشر اور حمزہ موجود تھے. اب عام پبلک کی رائے جانیں گے اعجاز آپ سے کہ یہ کھیل جو ہے نارملی یہی ہے کہ ریس لگانی ہے, دھواں اڑاتی گاڑیاں ہیں. اگر نارملی گاڑیوں کو کوئی دیکھتا ہے تو شاید برا بھی منا جاتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل گیم ہے اور لڑکے اس طرح سے اس کو مطلب گاڑیاں چلا رہے ہیں سڑکوں پر یا ڈرفٹنگ کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے, یہ گیم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, پازیٹیو نیگیٹو, کیا امپیکٹ ہے اس گیم کا؟ دیکھیں, یہ جو گیم ہے یہ بندے کی گیم نہیں ہے, بلکہ یہ اس بندے کا کھیل ہے جو ایک امیر آدمی ہے جس کے پاس گاڑی, اگر گاڑی کو کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس کا ازالہ بھی کر سکے, اس کو اس بات کا دکھ نہ ہو کہ گاڑی تباہ ہو گئی ہے. پھر وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ گیم میں حصہ لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, الٹ جاتی ہے, تو بے شک جتنے مرضی میز لیے ہوں وہ سارا کچھ بس کیا ہو کہ ان حادثے کی صورت میں بھی جان کا نقصان نہ ہو, پھر بھی یہ ایک دلیرانہ گیم ہے, عام گیم نہیں ہے. لیکن اگر سڑکوں پر لاہور میں دیکھا جائے, کنار روڈ پہ خاص طور پہ, یہاں جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں, جب سنڈے ہوتا ہے تو ہر سنڈے کو لوگ ریس لگاتے ہیں موٹر بائک پہ بھی اور گاڑیوں پہ بھی. اور خاص طور پر ایک ٹائم تھا جب والٹن میں ہر سنڈے کو یہ ایونٹ ہوتا تھا, لوگ والٹن میں آتے تھے, بڑی بڑی لگژری قسم کی گاڑیاں بھی ہوتی تھی اور انٹیک قسم کی بھی ہوتی تھی, جو وہ وہاں پہ گیم کرتے تھے, دوڑ لگاتے تھے اس کے, اور اتنا بس آنکھ جھپکنے کی دیر تھی تو 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کر لیتے تھے. یہ بڑی اچھی گیم ہے, لیکن میں یہ کہوں گا یہ غریب آدمی, متوسط طبقے کے آدمی کے بس میں نہیں ہے, بلکہ یہ ایک خاص ایک جو فیملی ہوتی ہے وہ اس میں حصہ لے سکتی ہے, اور دلیر بندے کا کام ہے, عام کھیل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے اعجاز شیخ, پاکستان میں ڈرفٹنگ کے لیے کوئی خاص سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی جس طرح ابھی حاشر بھائی یہ سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک فیڈریشن وجود میں لائے ہیں, انہوں نے کمبائنڈ یہ فیصلہ کیا ہے کوشش کر کے, تو یہ فارمولا 1 جس طرح پیرس میں ہوتی ہے, دبئی میں گیمز ہوتی ہیں, تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام دیگر کھیلوں کی طرح اس میں بھی نمایاں ہو, سب لالی پرچم پوری دنیا میں لہرائے اس گیم میں بھی. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے, لیکن اس کاوش کی ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے, جس طرح وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس کے لیے علیحدہ سے ٹریک بنائے جائیں, تو وہ جو ان کے لیے
قواعد و ضوابط ہیں ان پر عمل کرانے کے لیے اس پہ خاص توجہ دی جانے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی قسم کے کوئی جان لیوا یہ کھیل ہے، حادثہ ہو تو حادثے پہ کنٹرول کیا جا سکے اور کسی کی جان نہ جائے۔ جب تک حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہوگی اور جس طرح پوری دنیا میں اس گیم کو پذیرائی ملتی ہے، خاص طور پر فارمولا 1 ایک بہت بڑی گیم ہے اور موٹر بائک میں بھی گیم ہے اور گاڑیوں میں بھی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت کی سرپرست گیم ہونی چاہیے، نہ کہ 4 بندے اٹھیں اور اس کی فیڈریشن بنا لیں، یا 8 بندے اٹھیں وہ بنا لیں، اپنی پیرل پارٹیاں بن جائیں، لاہور کی علیحدہ ہو، فیصل آباد کی علیحدہ ہو، ایسوسیشن ہو سکتی ہیں، ڈویژن لیول پہ، ریجن لیول پہ تو کچھ ہو سکتا ہے، صوبائی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان سطح پہ صرف ایک باڈی ہونی چاہیے اور سب لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے جو کوچنگ کا لیول ہے وہ لوگ ان میں آنے چاہیے جنہوں نے پوری دنیا میں یہ گیم خود وہاں پر سپورٹ پہ جا کے دیکھی ہے، ان کی دوستیاں ہیں، خود انہوں نے ٹرائی کی ہوئی ہے، خود انہوں نے واقعی میں کوچنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈرفٹرز بھی انٹرنیشنلی مقابلوں میں ملک کا پرچم ضرور لہرا سکتے ہیں۔ بدی الزما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بدی، آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ ڈرفٹنگ جو ہے وہ عام ریس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے اور کیوں ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے خطرناک کھیل ہے، دیکھیں خطرناک ہر کھیل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ٹریک ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر سڑکوں پر گاڑیوں کو دوڑائیں، سڑکوں پر ڈرفٹنگ کریں تو یہاں الاؤ بھی نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ باقاعدہ جیسے لاہور میں عاشر نے بتایا، حمزہ نے بتایا کہ وہاں ٹریک ہے، اور کراچی میں بھی میں آپ کو بتاؤں ابراہیم حیدری میں بہت بڑا ٹریک بنایا گیا ہے اور یہاں پر بہت سارے جو ڈرفٹر ہیں، بہت سارے جو ریسر ہیں وہاں پر آتے ہیں، باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ان کی ممبرشپ ہے اور باقاعدہ آ کر وہ سیکھتے ہیں، سالہ سال سیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو اس سے ذکر کیا کہ 2 سال پہلے یہاں سے پاکستان کی ایک ٹیم جو گئی تھی دبئی میں حصہ لینے کے لیے، تو وہاں پر 8ویں پوزیشن، حالانکہ دنیا بھر کے وہاں پر جو ہیں وہ ڈرفٹر اور ریسر آئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کھیل وہ ہے جو ٹریک پر کھیلا جاتا ہے، یہ کہ وہ کھیل نہیں ہے کہ آپ سڑکوں میں جو ہیں، اسی لیے یہ ٹریک بنائے گئے ہیں کہ تاکہ جو لڑکے سڑکوں پر جو ہیں اس طرح کی کار دوڑاتے ہیں یا ڈرفٹنگ کرتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ٹریک جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اور تمام چیزیں دیکھ قانون کے مطابق، عاشر کو بھی پتا ہوگا اور حمزہ کے اوپر، قانون کے مطابق ہم نے وہ تمام سیفٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں ڈرفٹنگ کے وقت ہمیں وہ سیفٹی اپنانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سیفٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی گاڑی کو بھی حادثہ ہو سکتا ہے، بہت ساری مشکلات بھی آپ کو ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں ٹریک موجود ہے، لاہور میں ٹریک موجود ہے، اور اس طرح کے اگر ٹریک میں کہتا ہوں کہ ملک بھر میں بنا دیے جائیں تو یہ جو ڈرفٹر ہیں ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہر کھیل میں پاکستان کے پاس جو ہیں ہر دور میں جو ہیں وہ کھلاڑی رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں عاشر جیسے 10 اور بھی آ سکتے ہیں، حمزہ جیسے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حکومتی سطح پر، سپورٹ بورڈ کی سطح پر ان کو جو ہے ٹریک، حالانکہ جناح سپورٹ کمپلیکس کتنا بڑا ہے، وہاں اگر آپ یہ ٹریک بنا دیں تو کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ ٹریک بن سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی بین الاقوامی سطح پر جا کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا فرانس میں جو ریس ہوتی ہے، پھر اس کے جاپان میں ریس ہوتی ہے، یوں ہی اب باقاعدہ طور پر جو ہے سال میں 2-2 3-3 ریسیں کراتا ہے، ڈرفٹنگ کراتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں تو عاشر اور حمزہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا سیفٹی اس کے لیے ضروری ہے یا سیفٹی کے بغیر کتنا قانون کے خلاف ہے۔ رخ کریں گے اعجاز، فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ موٹر سپورٹس کا پاکستان میں کوئی فیوچر ہے یا پھر ہمارے اس نوجوانوں کو باہر جا کے ہی ایسے مقابلوں میں حصہ لینا ہوگا؟ بات کر رہے ہیں کہ جناح اسٹیڈیم میں بھی اس طرح کا ٹریک ہونا چاہیے۔ یہ ٹریک اصل میں کیا ہے، مجھے بھی کور کرنے کا اتفاق ہوا ہے کئی بار، 10-12 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو یہ صرف والٹن میں جہاں پہ یہ اس طرح جس طرح ہیلی پیڈ ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹریننگ والے جہاز اترتے ہیں نا، تو اس طرح کا تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا ایک سمٹ جیسا پچ ہوتی ہے اسی طرح کا ایک ٹریک ہوتا ہے، اور ٹریک کی لمبائی چوڑائی بھی انہوں نے اپنے مطابق رکھی ہوتی ہے کہ اگر جہاز پھسل بھی جائے تو سائڈ پہ بھی ہو تو وہ یہ کہ زمین پہ دھنس جائے۔ تو اس طرح کا یہ 2-2.5 کلومیٹر پہ یہ محیط ہوتا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے ٹریک وہاں پر بالکل بھی نہیں بچھائے جا سکتے جہاں پر
ایتھلیٹکس کے لیے ایتھلیٹ کے لیے ایک ٹیٹرن ٹریک جو کروڑوں روپے مالیت کا بچھایا گیا ہو، تو ہم وہاں پہ جہاں ایتھلیٹکس ہونی ہو تو اس کے درمیان میں اگر یہ واٹر اس طرح کا ٹریک بچھا دیا جائے جس طرح بدی بھائی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ان کے لیے ایک علیحدہ ٹریک کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح دبئی اسٹیڈیم کے باہر ہے جہاں آئی سی سی کے آفس ہے اس کے ساتھ بالکل بنا ہوا ہے. تو اس طرح جتنی یہاں پہ زمین ہے میں بھی گنجائش موجود ہے. بڑی اچھی بات کی تھی بدی گے، ذرا سا بھی آنکھ آپ کی چونک گئی یا ہاتھ آپ کا چونک گیا تو آپ لازمی بات ہے اگر کنال پہ کر رہے ہو تو وہ آپ ٹکرا جاؤ گے، نہر میں گر سکتی ہے گاڑی تو نقصان ہو. تو اس کے لیے لیدر ٹریک کی بالکل ضرورت ہے. تو جہاں تک آپ کا یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ دنیا بھر میں اس طرح پاکستان کا نام بھی روشن ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. پاکستان میں بالکل بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ باقاعدہ سے کام کیا جائے اور حکومتی سرپرستی میں کیا جائے تاکہ یہ بھی کھیل آگے پھلے پھولے. ٹھیک ہے، یہ کھیل آگے بھی جا سکے اور پھر پاکستان اس میں بھی اپنا نام روشن کر سکے. ہمارے ساتھ حاشر عاصم اور حمزہ افتخار بھی موجود ہیں. ایک بار پھر حاشر کی جانب جائیں گے. حاشر، اب آپ نے ابھی اس وقت 5 بار یہ گیم جیتا، جبکہ چھٹا پشاور سے جو پلیئر تھا وہ جیت کے گیا. اس کے بعد فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں، یعنی اسی سال نیکسٹ ایئر کوئی آپ کے پاس مزید اس طرح کے گیمز ہیں؟ اگلے سال بھی ہمارا انشاءاللہ پی ڈی ایس کا ہی گول ہے، گاڑی کو اور بہتر کر کے. ہماری جو ٹیم ہے، ہماری ٹیم کے 4 ڈرائیورز نے 5 ٹرافیاں سکور کی. عبداللہ مروت نے ٹاپ کوالیفائر اور فرسٹ ان ٹینڈم. ہمارے حارث خان ہے ٹیم ایچ کیو کے لیڈر، انہوں نے سیکنڈ ان ٹینڈم پوزیشن حاصل کی. حمزہ افتخار نے فرسٹ ان سولو بیٹلز حاصل کی. میں نے 3rd پوزیشن ان سولو بیٹلز حاصل کی. تو ہم نے 5 ٹرافیز اپنی طرف حاصل کی ہیں اور ایک ہمارے بھائی ابراہیم پشاور سے انہوں نے حاصل کی. تو ابھی ہمارا آگے گول یہ ہے کہ اگلے سال ہم اور کمپٹیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی گاڑیوں کو اور مزید موڈیفائی کریں گے اور اس میں اور مزید پاور بڑھا کے ڈرفٹنگ کے میئرز لے کے اس میں ہم لوگ اس کو اور بہتر کر کے آئیں گے اگلے سال. تو ہمارا ابھی سے یہ پلان سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی گاڑیوں کو اور بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے حمزہ، کیا ہر ٹریک کے لیے ڈرفٹنگ کی ٹیکنیکس ڈفرنٹ ہوتی ہیں یا بس ایک ہی ٹیکنیک ہے اسی کو آپ یوز کرتے ہوئے ہر گیم جیت سکتے ہو؟ ہر ٹریک پہ ڈرفٹنگ کی ٹیکنیک تو ڈفرینٹ ہی ہے، کیونکہ زونز مارک کیے ہوئے ہوتے ہیں ججز نے، جس کے حساب سے آپ نے گاڑی کو لے کے جانا ہوتا ہے کہ کتنی آپ نے انسائڈ رکھنی ہے گاڑی، کتنی آؤٹ سائڈ رکھنی ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ کمپٹیشن کے لحاظ سے ہوتا ہے. نارملی اگر آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ اپنے مرضی سے ٹیکنیک کے حساب سے کر سکتے ہیں، لیکن ہر ٹریک پہ ہر جگہ پہ نئی جگہ ہوتی ہے تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. عاشر سے سوال کریں گے. عاشر، جو گیم ہوتا ہے، اب جیسے آپ نے فرسٹ ٹائم ڈرفٹنگ کی ہوگی تو اس وقت جو خوف تھا اور پھر جب لاسٹ میں بھی آپ گیم جیتے ہو، اس وقت کا خوف، دونوں خوف سیم تھے یا آپ کو ہر بار نئے گیم میں وہی سیم پہلے والا ڈر لگتا ہے کہ ہم جیتیں گے نہیں جیتیں گے، گاڑی کہیں لگ نہیں جائے گی، یہ ٹریک پہ ہم آگے بڑھ سکیں گے یا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے؟ اچھا، جہاں تک گاڑی لگنے کی بات ہے، گاڑی خدا نہ خواستہ اگر ٹریک سے گرتی بھی ہے، لگتی بھی ہے، یہ ڈر ہمارے اندر بہت پہلے ختم ہو چکا ہے. یہ ڈر ختم کر کے ہم آگے ڈرفٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹریک پہ، کیونکہ ہمیں اس چیز کی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ساری سیفٹی پریکاشنز ہیں. بلکہ ہماری جو مینجمنٹ ہے پی ڈی ایس کی، اس میں وہ ایونٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہر گاڑی کی انسپیکشن کرتے ہیں. وہ ہر چیز، ان کے پاس ایک رول بک ہوتی ہے جس کے مطابق ہر گاڑی میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے موقع پر. اگر کوئی بھی چیز نہ ہو تو وہ گاڑی کو الاؤ بھی نہیں کرتے ایونٹ میں حصہ لینے کی. تو ہم اس لحاظ سے کافی تسلی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ گاڑی لگ بھی جائے تو ہمیں اتنا ایشو نہیں ہوتا. جہاں تک بات اسکلز کی اور ٹریک کی ہے، ہمیں ہر دفعہ ہر رن کے بعد، ہر رن سے پہلے ہمیں ایک خوف ہوتا ہے کہ ابھی ہماری گاڑی ہمارے ساتھ جو کمپیٹ کر رہی ہے اس کا کیا چانس ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے کس طرح اس کو چیز کرنا ہے. اگر ہم سولو کی بات کریں، سولو بیٹل میں، تو ہمیں اپنی گاڑی کی لائن دیکھنی ہے. ہماری ہر رن سے پہلے ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور جیتنا ہارنا اٹس پارٹ آف دا گیم. تو ہمیں جیتنے سے زیادہ ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آڈینس جو ہے اس کو ایک اچھا شو دکھا سکیں، ان کو ایک اچھا ایونٹ دکھا سکیں تاکہ وہ لوگ بھی انجوائے کریں. تو ہمارا مین فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے حمزہ، پی ڈی ایس کی جانب سے جو بھی لوگ ڈرفٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی رولز ریگولیشن رکھے گئے ہیں یا انٹرنیشنلی کوئی رولز ریگولیشن ہے؟ ایج کی کوئی خاص لمٹ ہے؟
جی ایج کی لمٹ ہے، ظاہر لیگل ہونا چاہیے، 18+ ہونا چاہیے، ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے. ان ایکسپیرینس ڈرائیورز اب جس طرح کوالیفائنگ ہوتا ہے نا، کوالیفائنگ رنز ہے، پی ڈی ایف نے ساری ایک رول بک بنائی ہوئی ہے. اس کے حساب سے جس گاڑی جو بھی گاڑی ٹیکنیکل انسپیکشن پاس کرے گی وہ رن کرے گی. جو اگر ٹیکنیکل انسپیکشن پاس نہیں کرتی تو وہ رن نہیں کرے گی. ادر دین اگر وہ گاڑی ٹھیک کر لے، جو اس میں کوئی بھی ایشو ہے، جس طرح میری گاڑی کا بیٹری کا بریکٹ تھوڑا سا خراب تھا تو وہ انہوں نے ٹیکنیکل انسپیکشن میں پاس نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ یہ صحیح کر لیں تو ہم پاس کر دیتے ہیں، ادروائز آپ رن نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ جس وقت رنز کرنے لگے ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ساری چیزیں وہ آپ کی تسلی کرتے ہیں 100%. اس کے بعد رنز کرتے ہیں. رنز سے پہلے بھی وہ ساری چیزیں ایک دفعہ دیکھتے ہیں. رول بک کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ گاڑی ٹریک پہ نہیں چلا سکتے کمپٹیشن کے دوران. ٹھیک ہے، اب عالمی کھیل ہے، پاکستانی نوجوانوں نے اپنی دھاک بٹھا دی. لاہور میں یہ گیم ہوا پی ڈی ایس کی جانب سے. عاشر عاصم اور حمزہ افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں میں سے 6 میں سے 5 ٹرافیز اپنے نام کی ہے. بدیع الزما اور اعجاز شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز، بالکل پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے، شارٹ آنسر چاہیں گے کہ اب پاکستان اس گیم میں بھی آگے ہے، 5 ٹرافیز اپنے بوائز جیت چکے ہیں اسلام آباد کی، جبکہ جو 6ٹھی ٹرافی تھی وہ پشاور کا لڑکا جیت کے گیا. اس جیت پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ملکی سطح پہ یہ ایونٹ تھا تو اس میں کوئی بھی اسلام آباد والوں نے زیادہ محنت کی ہوگی، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوگا اور انہوں نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا. جب وہ پہلے ایشیا کی سطح پہ جائیں گے، پھر انٹرنیشنل دوسرے ورلڈ کے لیول پہ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی ایبلٹی کیا ہے. اس طرح گاڑی کی بات ہو رہی تھی، میں مختصر سی بات کروں گا. اور اس کی جگہ چیک اپ ہوتا ہے کہ وہ کوئی سیٹ ہے کہ نہیں ہے، ورنہ اس کو ٹریک پہ نہیں آنے دیں گے گاڑی کو. اسی طرح بندوں کا بھی یہاں لاہور میں جب ہوا تھا نا 12-13 سال پہلے کی بات ہے تو اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا تھا کہ اس کی آنکھوں کا لیول کیا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کیا ہے، کیا یہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، اس کی ایج کیا ہے. دین اس کو ڈرائیونگ کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی. اعجاز شیخ، بدیع الزما ہمارے پینل میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایونٹ پاکستان میں ہوا، ملک بھر سے 30 پروفیشنل نے اس میں حصہ لیا، جس میں حاشر عاصم اور حمزہ افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے. حاشر، آپ کا اور حمزہ، آپ دونوں کا بے حد شکریہ ہم نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. بدیع الزما، اعجاز شیخ، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے.